बड़ी एक बैठक लगने वाली है। ट्रंप हम मनसब से मिलने की जो है ना वो तैयारियां जारी हैं। चाइना तैयारी कर रहा है। आउटकम जो है काफी सालों तक चलेगा इसका। ट्रंप जा रहा है शी से पूछने कि खुदा के लिए मुझे मदद करो, मैं तो फंस गया हूँ। ईरान अमेरिका वॉर खत्म हो जाएगी, हॉर्मुज़ का क्राइसिस खत्म हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान को याद रखा जाएगा। देखिए, पाकिस्तान और ईरान में एक खंबा नहीं है, खंबा इलेक्ट्रिक का, एक गज का पाइपलाइन नहीं है। क्यों? वो तो डूब रहे हैं तेल में, हमारे पास तेल नहीं है। इंडिया ने हर जगह सर मारा है, बिजनेस भी उन्होंने खूब किया है, खुद को प्रमोट भी खूब किया है, लेकिन आजकल उनको चुप रहना पड़ रहा है। मैं मोदी की बात कर रही हूँ। ये कुछ स्टेट्समैन नहीं है, ये चाय वाला है, था चाय वाला, रहा चाय वाला। इमरान खान रेलेवेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट। इमरान खान इज अ पॉपुलर लीडर, मगर बगैर पार्टी के पास होनी चाहिए। उसके पास एक फॉलोइंग है, उसके पास एक सोच और ख्याल है। काफी लोग उसके सोच और ख्याल के साथ जाते हैं। He did make mistakes, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको फॉरएवर निकाल दें। चलो वो नहीं रहेगा, उसका ख्याल और सोच तो रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूँ किरण आफ्ताब। हम आज बात करेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे जो कुछ ईरान और अमेरिका के दरमियान है, और उसमें इसराइल का किरदार मामलात को कितना ज़्यादा उलझा रहा है। सारी दुनिया की मईशत किस डगर को जा रही है, तबाही किस कदर पास खड़ी है तमाम ममालिक के, कुर्राए अर्ज़ के, इस दुनिया के, और पाकिस्तान के मसाइल, और इस सब के साथ साथ पाकिस्तान कहाँ गलती कर रहा है और पाकिस्तान कहाँ बेहतरीन जा रहा है, ये सब कुछ भी पूछेंगे। सिफारतकारी के ऊपर ख़ास तौर पर बात होगी। पाकिस्तान की सियासत शख्सियात से निकलकर कब आवाम के दरमियान आएगी, और वोट की अहमियत अपने आप को कब मनवाएगी, ये हमारे कल्चर में होगा कब, ये हमारे मुआशरे में होगा कब, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सिफारतकार, तज्जियाकार ज़फ़र हिलाली साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आप आई मीडिया को वक्त दे रहे हैं। हमने इतने सारे सवाल सोचे थे आपसे करने के लिए, लेकिन हमने आपकी एक बड़ी अच्छी आदत के बारे में आज जाना है, तो हम सोचते हैं कि आप इसके बारे में हमें बताएं। आजकल तो लोग बात करने से पहले सोचते नहीं, और आप आज के दौर में भी पूरा पेपर वर्क करके अपने पॉइंटर्स लेकर चलते हैं। कितनी प्यारी आदत है ये, और इसका आप हमें फ़ायदा बताएं, और दूसरों को इसे कॉपी करना चाहिए, बाकायदा फॉलो करना चाहिए। इसकी अहमियत बताएं थोड़ी सी। मगर आपने अगर शुरू करके मुझे पूछते तो मेरा उम्र क्या है, तो फिर आप सब चीज़ समझ जाते कि मैं इतने पॉइंटर्स देख के क्यों फिर रहा हूँ। इसलिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और भूलता जाता हूँ। अच्छा रिमाइंडर होता है। और कभी कभी जो पॉइंट्स आप बनाना चाहते हैं वो करते नहीं हैं, फॉर मेनी रीजन भूल जाते हैं, या बात कहीं निकल जाती है, तो फिर वो एक छोटा सा रिमाइंडर आ जाता है कि ये तुमने ही सोचा था, तो सोचो अब कहने की, अब कह सकते हो कि नहीं कह सकते। जबरदस्त। ये पॉइंटर्स तो है, साथ में मैंने आपकी वो भी देखी, छोटी सी नोटबुक भी, डायरी भी देखी थी मैंने। छुपा ली आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, जबरदस्त है। इसमें भी हमें कोई एतराज नहीं। अब जरा हमें थोड़ा सा समझाइए। वैसे तो बड़ी एक बैठक लगने वाली है। ट्रंप हम मनसब से मिलने की जो है ना वो तैयारियां जारी हैं। चाइना तैयारी कर रहा है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी का बड़ा हिसार है। शानदार वेलकम करना चाहते हैं वो, और कहा यह जा रहा है कि ये मुख्तसर वक्त की एक बैठक होगी, लेकिन कई साल तक दुनिया भर में इसके नताइज दिखाई देंगे, क्योंकि दो बहुत बड़े बैठ रहे हैं। यस, एक लिहाज से ये सही बात है कि दी आउटकम जो है काफ़ी सालों तक चलेगा इसका। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जब ये बैठक हो रही है, तो ट्रंप जा रहा है शी से पूछने कि खुदा के लिए मुझे मदद करो, मैं तो फंस गया हूँ। ओनली यू कैन हेल्प मी। ये कहेगा नहीं, प्रिटेंड करेगा कि हम जीत के आ रहे हैं, छोटी सी बात है, अब ये ईरानियंस को हम ठीक कर रहे हैं और ठीक कर देंगे, आप बचाएं इनको, आप इनके साथ बात कर सकते हैं, मेरी बात माने, बचाएं, नहीं तो मैं ये और मैं ये। मगर ये फंस गया है, बुरी तरह फंसा है। और मेरे ख्याल में जो ईरान ने कार्रवाई की है बेमिसाल है, अनबिलीवेबल। एंड क्या उन्होंने ये ब्रेवरी दिखाई है।
تو ایکچولی یہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ جائے گا جی سے کہے گا کہ میں تو پھنس گیا ہوں ایک لحاظ سے. جی کو پتہ ہے کہ وہ پھنس گیا. اب وہ کیسے جیت سکتا ہے یہ جنگ؟ کیا نیوکلیئر ویپنز استعمال کرے گا؟ آپ خود ہی دیکھیے. آپ ایک پولیٹیشین نہیں ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ نہیں ہے, مگر ایز اے ہیومن بینگ پاکستان کے کلچرڈ اینڈ اویئر آف پالیٹکس آپ کہہ رہی ہیں نہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, نیوکلیئر تو نہیں ہو سکتا. اور اگر نیوکلیئر کہے گا تو اس کو یاد ہونا چاہیے کہ چین نے کہا کہ جو استعمال نیوکلیئر ویپنز اسرائیل کے خلاف, جو اگر اسرائیل کسی کے خلاف, خاص طور ایران کے خلاف, تو اسرائیل ول سیز ٹو ایگزسٹ. اس سے بڑا انڈورسمنٹ کیا مل سکتا ہے آپ کو؟ تو نیوکلیئر ویپنز تو آپ نہیں کر سکتے. تو دوسرا ہے کہ آپ پھر کیا لینڈ وار کریں گے؟ آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں گے 100 ملین نیشن کے خلاف؟ آپ امریکہ سے سولجرز لا کے زمین پہ لڑیں گے ان سے؟ امپاسبل. آپ کی جو تباہی ہوگی آپ بھولیں گے نہیں. تو کیا کرے گا؟ تو یہ ہے سچویشن. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہی از گوئنگ لائک اے پٹیشنر. یہ ویک مگر بنے گا تو آف کورس ہی ول میک آؤٹ کہ بس ہم جیت گئے. کہتا رہتا ہے نا آپ کو, ختم ہو گیا, دے فنش, دے نیوی از گون, دے ایئر فورس از گون. بالکل صحیح, مگر ان کو نیوی اور ایئر فورس کی ضرورت نہیں. ان کے میسائلز ایسے ہیں. 10 سال میں آپ اور میں ایئر فورس نہیں دیکھیں گے اس دنیا میں. میں تو نہیں ہوں گا. آپ یاد رکھیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, 10 سال میں دیر بی نو ایئر فورس. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب میسائل جا کے وہی کام کر سکتا ہے جو ایئر فورس کرتے, اینڈ ود بیٹر پریسیشن, نو لائفز لاسٹ. تو وائی شوڈ یو ہیو این ایئر فورس؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں اس دوران پتہ چل جائے گی. اور یہ بھی صرف ڈائلاگ ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہیں کہ مجھے امریکہ کی فنانسز سے, امریکیوں کے فنانسز کو بھی میں سامنے نہیں دیکھ رہا, مجھے صرف اور صرف ایران کو ڈیمیج کرنا ہے, یہ بھی صرف بیان ہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ویسے وہ یہ سوچ اپنا بھی سکتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کچھ ایسی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ ہے. ایپسٹین تو موساد ایجنٹ تھا, اور ایپسٹین اس کا دوست تھا ٹرمپ کا, اور ٹرمپ کے اوپر ڈیفینیٹلی آخر ٹرمپ کی جو کرنٹ وائف ہے ایپسٹین کی جانتا تھا. ایپسٹین ادھر وہ جاتی تھی اور ایپسٹین اس کو, مانے شی واز اے فرینڈ آف ایپسٹین. آئی ڈونٹ نو اف شی واز اے گرل فرینڈ, مگر فرینڈ تو تھی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کیا کیوں ہے اس نے؟ کیوں کیا؟ مانے کہ سب اور پریزیڈنٹس نے انکار کر دیا تھا. بش, کلنٹن, بش, اوباما. تو یہ کیوں؟ وائی؟ کیا اس کا کچھ اولڈ ہے؟ نمبر 2, آپ کو پتا ہے کہ پوتن کا بھی بڑا یار ہے, بنتا ہے. وہ تو آنے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں یوکرین کا وار میں ختم کر دوں گا, I'll finish the Ukraine war. کچھ نہیں ہو پایا, مگر کہہ تو رہا تھا. کیوں کہہ رہا تھا؟ دوستی تھی اس کی. کیوں دوستی تھی؟ آپ کو پتہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ایک زمانے میں یہ بیوٹی کانٹیسٹ ہوتے تھے, اور بیوٹی کانٹیسٹ ٹرمپ صاحب کبھی کبھی وہ کیا کہتے ہیں, آرگنائز یا پروڈیوس یا بیکرز تھے. بالکل ہے نا. اور پیجنٹس ہوتے تھے, اور 1-2 ماسکو میں بھی ہوتے تھے. سینٹ کیتھرینز میں, کیتھرین وہ کیا کہتے ہیں, پیٹرز برگ میں ہوتے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کا بھی دوستی ادھر سے ہے. کیا اس کا بھی کچھ ہولڈ ہے؟ یو سی وی ڈونٹ نو. کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے نہیں ہیں, مگر یہ اس وقت ہی از گوئنگ ود اے ویک کیس ٹو شی, ویک کیس. اور میرے خیال میں فیوچر میں جو ہائپر پاور اس دنیا کا ہے ہوگا وہ تو چین ہوگا. آج کل 24 انڈسٹریز میں سے 14 چین کے ہاتھ میں, میننگ دے آر دا پائنیئرز آف 14 ڈفرنٹ اسکلز سیگمنٹس آف انڈسٹری. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہم لوگ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ چائنا کا کیا کیا, اور ہم اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ جو باتیں کرتا رہتا ہے ٹرمپ کہ میں یہ اور میں یوں, یہ از نتھنگ آف دا سارٹ. یہ بری طرح اس جنگ میں یہ پٹے ہیں, پھنس گئے ہیں, اور وہ ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں چین سے.
نہیں تو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ادروائز جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس سب میں پاکستان کو آپ کہاں پاتے ہیں؟ پاکستان کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ خبر بھی دیکھ چکے، یہ بھی پڑھ چکے کہ کچھ تجاویز ہیں ایران کو لے کر، جس کے اوپر چائنا نے پاکستان کے ساتھ میں مل کر کام بھی کیا ہے، کوئی تجاویز تیار بھی ہوئی اس سلسلے میں. تو آپ پاکستان کا جو رول ہے اس کو مؤثر سے مؤثر ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا ایک کلیدی کردار اب تک تو نظر آیا کم از کم اس سارے کے سارے قصے میں بہت پازیٹیو، بہت امپورٹنٹ، اور پاکستان پوری کوشش بھی کر رہا ہے عالمی امن کے لیے، جو کہ بہت ضروری بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کو کہ آگے بھی یہی سلسلہ اسی ربط کے ساتھ میں چلے گا، اور واقعی جب ہم کسی بہتری کی طرف جائیں گے، ایران امریکہ وار ختم ہو جائے گی، ہارمز کا کرائسس ختم ہو جائے گا، تو پھر پاکستان کو یاد رکھا جائے گا ان لوگوں میں کہ انہوں نے اولین کوشش کی تھی، اور اس کے بعد میں اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا تھا عالمی امن کے لیے. دیکھیے، پاکستان اور ایران میں ایک کھمبا نہیں ہے، کھمبا الیکٹرک کا، ایک گز کا پائپ لائن نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو ڈوب رہے ہیں تیل میں، ہمارے پاس تیل نہیں ہے. وہ تو بجلی کبھی بھی پیدا کر سکتے ہیں، ہم تو بجلی کر نہیں سکتے. تو آپ مجھے بتائیں 80 سال گزر گئے، کیوں نہیں ہوا ہے کچھ؟ ہاؤ اسٹوپڈ. 20 سال 30 سال پہلے خمینی صاحب آئے ہیں، کہنے لگے یہ امریکن کے پٹھو ہیں، ان سے دور رہو. کیوں؟ چلو ہم مانتے ہیں ہم امریکن کے پٹھو تھے، ہم تو تمہارا تو فرض بنتا ہے کہ ان کو لو، ان کے ساتھ دوستی کرو. تمہارے ہمسائے مسلمان ہمسائے، یہ ان کو گالی دے کے تم اور بھی دور کر رہے ہو. اور انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں کبھی نیوکلیر ویپنز ہم نہیں رکھیں گے. اچھا، نیوکلیر ویپنز یہ شیطان کے ویپنز ہیں. میں کہتا ہوں ویپنز خوبی کے لیے ہوتے ہیں، مگر it depends why it is used. اگر آپ کو کوئی مارنے آ رہا ہے اور آپ سیلف ڈیفense میں استعمال کر رہے ہیں تو ویپن از اے گڈ تھنگ. اگر آپ کسی کو جا کے چوری کر کے مارنا چاہتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، اٹس اے ویری بیڈ تھنگ. دیکھیے، میں کون ہوں کہنے کے بارے میں کہ یہ ہونا یا نہیں. میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس نوبت ہوا کیوں کہ ہم ایک میڈیٹ کر رہے ہیں. ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے تھے. ہم جا کے کہتے کسی اور سے پوچھو. پاکستان and Iran are one. I cannot mediate. If you are my best friend, how can I mediate? کسی اور کے ساتھ آپ کا کوئی ڈفرینس ہو، وہ مانے گا ہی نہیں. وہ کہے گا چھوڑو یار، تم تو اس کے ساتھ، تم تو اس کے جگری دوست ہو. تو ہماری پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم میڈیشن پہ اس لیے جا سکتے ہیں. دیکھیے، میڈیشن فیسیلیٹیشن ایک لفظ ہے، میڈیشن ایک لفظ ہے، بروکر ایک لفظ ہے. آپ اس وقت ہمیں، اگر آپ انڈیا شروع ہو گیا، اسرائیل خود شروع ہو گیا کہنے کیا آپ ان سے میڈیشن لیتے ہیں، یہ تو ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ تو ایران کے ہوائی جہاز کو پناہ دے رہا ہے پاکستان میں، ان کے ساتھ یہ نیوٹرل نہیں ہے. وی آر ناٹ نیوٹرل. کیوں نیوٹرل ہوں؟ آپ کچھ اچھی بات کریں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں کہ آپ غلط ہیں، میں کہوں گا نو شی از رائٹ. ہماری نیوٹرلٹی پازیٹیو نیوٹرلٹی ہوتی ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے. اگر امریکہ، ہماری جو میڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ امریکہ ہمیں کہے گا جا کے کہ تم ان کو جھوٹ بولو ہمارے طرف سے، ہم جا کے جھوٹ بولیں گے؟ نو، یہ تو میڈیشن نہیں ہوا. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ایک تو ہمیں فرینکلی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں پہ اعتبار کرتا ہے امریکہ، اور ایران بھی بالکل کرتا ہے، مگر افسوس ہے کہ ان کو ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے ایسے رول کے لیے. کاش کہ ہم اتنے نزدیک ان کو، اگر چین اور ہمارے ساتھ، چین کی کسی اور، انڈیا اور چین میں ہم ثالث ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، کین وی بی میڈیٹ بٹوین انڈیا اینڈ چائنا؟ نو، بیکاز وی ہیو اے ویری ویری اسٹرانگ، بڑا
اونچا گریٹ ریلیشن شپ ود چائنا, چائنا. اور اس کے ساتھ نو کوشچن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تھرو تھک اینڈ تھن, تھرو گڈ اینڈ بیڈ. تو ایک تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس ہے کہ ہمارا ایسا ہے, مگر اٹس گڈ, اس حالت میں اٹس گڈ کہ وہ آ کے ہمارے سے کہہ رہے ہیں کہ مدد کر, اور بہت ہی اچھی بات ہے, ہم مدد کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں, واقع کر رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے ہمارا رول وہ ہے جو کچھ لگ بھگ, حالانکہ وہ نہیں ہے جو امریکہ کے ساتھ ہوا تھا. جو میرے والد صاحب ہمارے سفیر ہوتے تھے امریکہ میں, اور کسنجر اور نکسن سے وہ ملتے تھے. وہ واحد سفیر تھے جو ان کو اجازت تھی کہ کسی وقت آپ وائٹ ہاؤس آئیں اور بغیر میں یا کسنجر کو مل کے واپس نہ جائے. کیوں؟ کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے وہ کانورسیشن چین کے ساتھ جو ان کی بڑھ رہی تھی اور ہوئی, اور آج تک وہ یاد ہے, اور آج تک وہ لکھا ہوا ہے. کسنجر نے لکھا ہے, کسنجر تو نکسن نے یہ کہا تھا کہ والد صاحب کو کہا تھا کہ میرے پاس 3 بندوں کو میں بنا سکتا ہوں, سٹیزن شپ دے سکتا ہوں ایز پریزیڈنٹ آف چائنا, ایز پریزیڈنٹ آف امریکہ, کوئی بات نہیں, اور آپ مہربانی سے بی ون آف دیم. تو انہوں نے انکار کیا, کہا نہیں. مگر دیکھیے وی آر ان اے پوزیشن ٹو ہیلپ. بڑی اچھی بات ہے, ہم ہیلپ کہہ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ چائنا تو اپریشیٹ کر رہا ہے, بہت کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے. ٹرمپ آج کل کہا تھا ان رسپانس ٹو اے کویسچن, کیا سمجھتے ہو تم ان پاکستان کا رول؟ کہتا ہے گریٹ. بڑی اچھی بات ہے, اٹس اے سکسیس, ویل ڈن پاکستان. مگر کاش کہ ہمیں ایسی دوستی ہوتی کہ کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب یار نیوٹرل ہو کے کرو. نیوٹرل ہم چائنا کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ایران کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا, ایسا ہی دیگر مسلم امہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اچھا, یہ آپ نے گریٹ نیشن کہتے ہیں, گریٹ کنٹری کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اور یہ معرکہ مئی کے بعد سے تو بہت ہی کچھ زبردست ہوتا جا رہا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ طیاروں کی تعداد بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بتائی. مطلب اتنا اچھا برانڈ ایمبیسڈر پاکستان کو ملا ہے, سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے. ان کی اپنی ساکھ کیسی بھی ہو, پاکستان کی ساکھ جو ہے نا وہ زبردست ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کا اپنا جو ہے وہ کارنامہ بھی ہے. تو اس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں کہ پاکستان انڈیا نے ہر جگہ سر مارا ہے, بزنس بھی انہوں نے خوب کیا ہے, خود کو پروموٹ بھی خوب کیا ہے, لیکن آج کل ان کو چپ رہنا پڑ رہا ہے. میں مودی کی بات کر رہی ہوں, بہت چپ رہنا پڑ رہا ہے آج کل ان کو. اس خاموشی کے پیچھے صرف ہار ہے, مار ہے, کیا ہے؟ دیکھیے انڈیا از انڈیا. انڈیا ایک سب کانٹیننٹ ہے. انڈیا از ون آف دا سپر پاورز, وہ بنے گا ون آف دا سپر پاورز آف دا ورلڈ. تو اس کی دوستی بھی بڑی اچھی تھی, ہاؤڈی موڈی آپ نے دیکھا ہے, اور یہ وہ. مگر ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ کچھ اسٹیٹسمن نہیں ہے. یہ چائے والا ہے, تھا چائے والا, رہا چائے والا. اس کی جو چال ہیں, نیرو ایڈوانٹیج, جس طریقے سے انہوں نے 300 ملین مسلمان جو ہیں انڈیا کے, ان سے کیا حرکتیں کی ہے. یہ مر رہے ہیں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اب سلام نہیں کرتے, خدا حافظ نہیں کرتے. جب ہمیں نوکری کے پیچھے جاتے ہیں تو ہم نمستے سے ہی, اور مانے کہ ہم ہر چیز وہ نہیں کرتے ہیں جو ہمارا نیچرل انسٹنکٹ ہے, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اور پھر بھی آخر میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ایکچولی وی آر مسلم, نوکری نہیں ملتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ ہے وہ آدمی جس نے ہمیں علیحدگی جو ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی, RSS جو اس کا ہے, جنا سنگھ, ہندو مہاسبھا, یہ لوگوں کا سربراہ ہے. اس نے 3 وعدے کیے تھے کہ میں بابری مسجد کے اوپر مندر بناؤں گا, بنایا. ایک اور وعدہ کیا تھا کہ میں یہ مینورٹیز کے بارے میں ہندوؤں کو پریفرنس اور پریسیڈنس دوں گا. کر رہے ہیں, تو کر رہا ہے بھیانک انداز میں کر رہا ہے. تو اچھا, تو وائی از ہی ڈوئنگ اٹ؟ انڈیا کو اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو کوشش تو کرو
کہ منورٹیز جو ہیں 300 ملین مسلمان ہیں, ان کو تو کون سا مسلمان فیل سیف ان انڈیا, آپ بتائیں مجھے اس آدمی کے ساتھ. امریکن خود کہتے ہیں, امریکن کمیشن نے 2 ہفتے پہلے رپورٹ لکھا ہے کہ جس قسم کی ڈسکریمنیشن اگینسٹ مسلمس ہو رہا ہے, انبلیویبل. اور تو آپ نے سوال ساری میں بھول گیا, آپ کا سوال یہ تھا کہ کیوں پھر ہی ہینڈل ٹرمپ رانگلی. دیکھیے ٹرمپ تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ نا, ٹرمپ کو آپ تو اسے تعریف کریں, ٹرمپ کو امریکہ وہ کیا چاہتا ہے, وہ تعریف چاہتا ہے, وہ اپنے نکلا ہوا ہے رخ پہ. اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے تو ہیلپ ہم, بڑا سپر پاور ہے, خاص طور انڈیا کے لیے از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ پھر بھی اگر نہیں اس کو نپٹ سکے تو یو آر ناٹ اے اسٹیٹسمین, یو آر ناٹ ایون اے اسکلفل پالیٹیشین. بس آپ وہ ریلیجیس فیکٹر پہ انڈیا سے ووٹ لیتے رہتے ہیں, انڈیا کی عوام سے. That's it. اور کیا ہے, واٹ ایلس از دیئر. اور اس کا امپیکٹ دیکھیے آپ, وہ زمانے تو گئے کہ جب دلیپ کمار یوسف خان حیات تھے اور وہ بہترین ایمبیسڈر کے طور پر پاکستان بھی آتے تھے, انڈیا کو ریپرزینٹ کرتے تھے, لوگوں میں پسند کیے جاتے تھے, چاہے جاتے تھے, اور محبت کا جواب محبت سے دیتے تھے. اب ویسے لوگ بھی نہیں رہے, اب وہ کچھ نظر بھی نہیں آتا. وہ ان کے وہی بالی ووڈ کے لوگ ہوں یا پھر ان کی تو ایک حالیہ پود آپ کو یہاں وہاں دکھائی دیتی ہے, صرف اور صرف نفرت ہی پلانٹ کی ہے اور وہی نظر آ رہی ہے. اور اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں تو اگلے 20 سال اس کا مطلب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ایبسولوٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہو گیا ہے, اٹس ریکگنائزڈ کہ مودی جو ہے وہ تو ہندوستان کو بدل دیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, it is the people like him who created Pakistan. Jinnah Sahab was a nationalist, Indian nationalist. وہ مسلمان ہندو کا سوچتے نہیں تھے, انڈین انڈیپینڈنس کا سوچتے تھے. مگر جب وہ آئے, جب انہوں نے دیکھا کہ کس قسم کی ڈسکریمنیشن ہے, آخر ان کو کہنا پڑا we can't live together. جو وہ ورشپ کرتے ہیں, جس کو وہ پوجا کرتے ہیں, so to speak, ہم تو کھاتے ہیں. They worship a cow, we eat it. We are different. اب you stress the difference and then you keep on doing it. اور پھر جب مارتے ہیں over differences, تو then you create this kind of feeling. اور پھر اس کے بعد میں حالات بگڑتے ہیں اور پھر اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. اچھا, آپ حالیہ سفارتکاری کو پاکستان بھر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان ایک طرف دنیا بھر میں تعریف بھی ہو رہی ہے, آج کل میں کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں, کہیں کہیں تنقید کو بریک بھی لگ جاتا ہے. مجموعی طور سے کیسی ڈپلومیسی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی؟ ان دا پاسٹ تو ہم جیسے میں نے آپ کو یہی ایران کے ساتھ ایک مثال دیا تھا, تازہ بہت چیلنجنگ ہے, ابھی بھی بہت چیلنجنگ ہے صورت ابھی حال. تو خیر اب ان کو خیال آ گیا ہے نا, خیال آ گیا ہے. بیلیٹڈلی ان کو خیال آ گیا ہے کہ ہم ایران کے بھائی ہیں, ہم ان کے دوست ہیں, اور ہم نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ یہ سب کا قصور ہے, یہ سب کا قصور ہے. اور اب یہ طالبان کی بات آ گئی ہے, وہ پناہ دے رہے ہیں لوگوں کو جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. طالبان کا ڈیمانڈ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ٹیریٹوریل ڈیمانڈ کیا ہے؟ اپ ٹو دی انڈس اٹیک. پاکستان اپ ٹو دی انڈس اٹیک ہمارا ہے اور ہم لڑیں گے. یار ہم نے تمہیں پناہ دیا تھا, 4 ملین لوگوں کو اس ملک میں آئے تھے اور ہمارے طرح شہری بن کے رہ رہے تھے. ان کو کارڈز مل گئے تھے, ہماری نوکریاں بھی وہ لے سکتے تھے, ہماری ایوری تھنگ, گاڑی, گھر, منزل. آپ کراچی میں دیکھیں, آپ فورم چلے جائیں, آدھی بلڈنگ آپ کو کالی نظر آئے گی. وہ کس کا ہے؟ وہ افغانس کا ہے. وہ پیسے کون بنایا, کیسے بنایا؟ میں پکا نہیں کہہ سکتا میں, اگر میرے رومرز یہ ہیں کہ all what smuggling and trade and everything, کیا نہیں تھا جو افغان نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں. میں خود جب پاکستان کا سفیر تھا, میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے پلیز ہیلپ اس پاسپورٹس اور یہ اور وہ, اور ہم لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ آدمی اچھا ہے, یہ وہ, ہم نے بھی مدد کی ہوگی. مگر what did we get in return? یہ ہندوستان کی کام کرو,
ہندوستان سے پیسے لو, ٹریننگ کرو اور آ کے ہمیں مارو. انیکسکیوزبل. وہ تو ایک میچ میں کھل جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ کتنا ہے. ایک کرکٹ کا میچ کھول کے رکھ دیتا ہے, رویے پتہ لگ جاتے ہیں سارے کے سارے, اور اس پہ زیادہ افسوس. درری اسپیکنگ, معاف کریے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں, مگر جو درری اسپیکنگ پشتون ہے وہ انڈیا سے, ہندو سے بہت زیادہ پاکستان سے نفرت کرتا ہے, بہت زیادہ. تشویش کی بات ہے جو کہ. اچھا, اب مجھے ذرا ہم تھوڑا سا نا اپنی پالیٹکس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. یہاں وہاں ڈنکے بجتے ہیں, بڑی تعریف بھی ہو جاتی ہے پاکستان بھر کی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اکانومی کے اوپر, انتظامی امور کے اوپر آتے ہیں تو وہاں پر سب کچھ سمٹ جاتا ہے اور صرف تنقید رہ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں اس کا موقع خود موجودہ حکومت بھی دیتی ہے. تو معاملات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے, سلوشنز ان کے پاس نہیں ہے, یا پھر پوری قوم کا نصیبہ خراب ہے. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت کا مطلب الیکشنز اور کچھ اس کے, اور فری اینڈ فیئر الیکشن, یہ جمہوریت کا یہ ہے, کیا کہتے ہیں, کراکس اس کا یہی ہے. بالکل, اور نہیں ہو سکتا جمہوریت. آپ اگر کبھی بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, کبھی 144 لگا ہو نہ لگا ہو, فری اسپیچ اینڈ فری الیکشنز. اگر فری الیکشنز نہ ہو تو دین واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا تو یہی ہے, اور پھر اس کے بعد میں مہنگائی چھوڑ دیجئے, پھر اس کے بعد میں جابس کی کرائسس چھوڑ دیجئے, کیونکہ اس وقت تو یہی ہے. بیسک وصول اگر آپ کو آنر نہیں کرتے ہیں تو ادرس, اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو مانے کہ باقی چیزیں جو کرتے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں, تو اگر عوام کو آپ ان کا حق نہیں دے سکتے ہیں, the basic right to vote, بے شک آپ روک لیں ان کو بولتے ہوئے, مگر وہ وقت جب آتا ہے وہ وقت ان کو ٹھیک سے یہ کرنا اور بند کر دیں. بے شک وہ تو پھر اوپینین کی بات ہوتی ہے نا کہ 144 لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے, سچویشن برا ہے کہ نہیں برا ہے, کنٹرول ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں, کتنے لوگ, کیا ہوگا, یہ وہ, تو 144 لگا دو, کوئی کسی کو میٹنگ نہیں کرنے دو, کچھ نہیں کرنے دو, چلو کر دیا آپ. مگر صاحب 5 سال کے بعد ایک چیز آتا ہے, وہ الیکشن ہے. وہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو ملنا نہ دیں اور اس کے پہلے کچھ یہ وہ کریں تو پھر وہ ووٹ بھی ان اے سینس انفلوئنس ہوتا ہے. ہاں, یو آر رائٹ, مگر کم سے کم لیٹ دیم اپرچونٹی دیں کہ وہ غلط راستے پہ جائیں, ان پہ ہے, اپنی مرضی سے چوز تو کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی مرضی سے چوز بھی کیا اور اس کو بھگت بھی لیا, اور پھر حالات اس کے بعد میں خراب بھی ہوتے رہے, کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے تو پھر صحیح بندے الیکٹ نہیں کیے گئے تھے, صحیح پارٹی کو الیکٹ نہیں کیا گیا تھا, پارٹی صحیح تھی نہیں. دیکھیے آپ نے جو سنا ہوگا کہ اگر آپ, یہ ہم لوگ تو وی بلیو ان ڈیموکریسی, ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونا چاہیے. انڈائلیوٹیڈ ڈیموکریسی بہت لوگوں نے آ کے کہا ہے, اور جو بھی الیکٹ ہو کے بھی آئے ہیں انہوں نے کیا بھی ہے کچھ حد تک, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایجوکیشن نہ ہو, میچورٹی نہ ہو. اب مشرف جو آیا تھا مثال کے طور پہ, اس نے وہ تھا جو کہا کہ 33% عورتوں کو یہ ہونا چاہیے. ویری گڈ. ہم تو کہتے ہیں کہ وی شوڈ بی, کوئی فرق ہی نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ کہنا اور کرنا, وہ کرتا تھا, وہ ان دا سینس ٹرائیڈ. اس نے ایج لمٹ بھی کچھ رکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ سب ہو سکتا ہے یہ کہ نہیں. مگر بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی رسپیکٹ جیت سکتے ہیں, تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو, جو نان ڈیموکریٹک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ دوں گا, یہ دوں گا, یہ دوں گا, مجھ سے خوش ہو جائیں گے. ویری گڈ, چلو میں نہیں کہتا کہ اٹس گڈ دا وے یو کیم, مگر یو کیم, اور اگر آپ پاس وقت تھا آپ نے کوشش کی, مگر دین ان دی اینڈ پھر اگر آپ کو وہ نہیں چاہتے ہیں
تو وہ بھی آپ تیار نہیں ہیں listen to hear that, to accept that. I don't know what the answer is. No system of وہ کہتے ہیں democracy is the worst system of government. سب سے برا, مگر no better one has been invented. کچھ بہتر ہے یا تو پھر ٹریڈیشنل رہنے دیں, پھر وہ جرگے اور مالکس اور وہ جو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں بھگت ہی رہا. اگر ہو سکے تو اگر وہ بہتر ہے کرو, کوشش کرو. وہ تو ہوا نہیں ہے نا. یو arrived at this because آپ کہتے ہیں کہ سب کو حق ہونا چاہیے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے. مگر یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس پہ کچھ میٹنگ آف مائنڈز نہیں ہے, ایک کنسنسس نہیں ہو رہا ہے. اور جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ آپ کو اس صورت میں دکھائی دیتا ہے کیا کہ جو نوجوان نسل ہے ان کو پولیٹکس اور ڈیموکریسی دونوں کی طرف سے وہ کچھ اگتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت زیادہ بھروسہ نہیں کر رہے وہ اس سب پہ, حالانکہ بہرحال آپ کی ہی جیسی بات ہے, سولوشن یہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. نہیں ہو رہا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ آ کے روکتے ہیں اور بات کرتے ہیں. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے گالی دینا اور گولی مارنا دونوں کام آسان ہے, رائے کا اظہار کرنا بہت مشکل ہے, اور کر دیا تو پھر اس مشکل کے لیے تیار رہیے کسی بھی نہج تک. دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ جو بنگال ہمارے سے علیحدہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے؟ ایک ہی وجہ تھا نا. آپ سمجھتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ مجیب الرحمان کامیاب ہوتا؟ وہ پرائم منسٹر اگر بن جاتا تو ویسٹ پاکستان میں تو اس کا کوئی 2 ووٹ تھے شاید, تو کسی کے پاس آتا نا, ادھر آتا کسی کے پاس, وہ کہتا, مثلا بھٹو کو کہتا بھائی آؤ میرے ساتھ کولیشن بناتے. بھٹو کیا کہتا؟ بھٹو کہتا یار مجھے اگر پاور چاہیے تو یا تو میں ایسٹ پاکستان میں جا کے لوگوں کو ووٹ کرواؤں, بنگالی سے ووٹ لوں, بنگالی تو میرے لیے ووٹ نہیں کرتے, تو چلو اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو کوشش ہوتی, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ فورسز کولیشن بنا کے چلا رہے ہیں. نہیں چل رہا ہے, مگر الگ تو نہیں ہوتے ہیں نا اس طریقے سے. مجھے یہ تو نہیں کہتا کہ میں میجورٹی ووٹ ہے تو لہٰذا مجھے ہونا چاہیے میرے پاس حکومت. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اب میرے پاس میجورٹی ووٹ نہیں ہے تو میں کولیشن بناتا ہوں. وقت تو دو, ٹائم تو دو, کوشش کرنے دو, بے شک فیلئر ہو جائے. آئیڈیا تو مت دو, ادھر تم اور ادھر ہم والے. Exactly. I think that was terrible. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایسا کوئی ماحول ہے کہ جس میں سب مل کے بیٹھے ہیں اور سب بات کریں, اور سب سے میری مراد یہ ہے کہ سب بات کریں مل کر, پولیٹیکل پارٹیز. اب تک ہے, کرو, اب تک ہے, ایسی فضا ہے. وہ ونڈو کیسے اوپن ہو؟ جیسے میں آپ سے سیدھے پوچھ لیتی ہوں, عمران خان صاحب کو کسی سے ہاتھ نہیں ملانا تھا جب وہ باہر تھے. عمران خان صاحب اندر ہیں اور ان کو کسی سے ملنا نہیں, کسی سے نیگوشیٹ نہیں کرنا, کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. تو اب اس ماحول میں کون بات کرے, کیسے بات کرے؟ نہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوا ہے جو آپ نے ان کو جس قسم کی اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے کہ اس کی میجورٹی, اس کا جو اسٹرینتھ ہے بڑھا ہے کہ کم ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑھ گیا ہے, میں کہتا ہوں بڑھ گیا ہے مثال کے طور پہ. آپ کہتی ہیں کم ہو گیا ہے, تو اگر کم ہو گیا اور یو آر ان پاور تو الیکشن کرا دو, دیکھ لیں گے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ آپ نے فیملی میں یہ ہوتا ہے بھائی, فیملی میں یو لیو ٹوگیدر. بہت سارے لوگ ہیں اس وقت ایز وی ٹاک, میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ لڑائی ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو حرکت کی ہے گاڑی لے لی کی, اس کو بغیر اٹس رانگ. اوکے, آئی کنٹرول اٹ, یہ تو میری حکومت ہے ایٹ دا مومنٹ. مگر اگر میں چاہتا ہوں تو اف آئی وانٹ ہز ریسپیکٹ, I move towards him and say کہ بات کرو. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ I don't know, maybe I'm wrong, مگر جب آپ کے پاس ایک لیڈر ہوتا ہے جو آپ بے شک آپ کے خلاف ہو, میرے خیال ہے یہ ملک کے لیے it's very good thing کہ 2 پاپولر لوگ ہیں.
دو لوگ ہیں جن کی رسپیکٹ ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کے ساتھ لوگ ہیں, دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ زیادہ لوگ ہیں. ونڈرفل, آپ یہ بات کریں. اور ایک ٹیسٹ آئے گا, ایک دن ٹیسٹ آئے گا. کوشش تو کرو نا یار. اور اس پر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ عمران خان ریلیونٹ, پاکستان تحریک انصاف irrelevant, ٹوٹ پھوٹ, ڈیزاسٹر. آئی تھنک عمران خان از اے پاپولر لیڈر, مگر بغیر پارٹی کے پاس ہونی چاہیے اس کے پاس. فری الیکشنز میں آج بھی اگر آپ عمران خان کو کہیں, جب تک وہ پارٹی نہیں بنائے گا اس کے پاس کچھ ڈسپلن نہیں آئے گا کہ کیسے ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے. یو کانٹ جسٹ سے کہ آدمی کو یہ ہو. میرے خیال میں اٹس ناٹ لائک اے پاپ اسٹار. یہ پاپ اسٹار نہیں ہے. اس کے پاس ایک فالوئنگ ہے, اس کے پاس ایک سوچ اور خیال ہے. کافی لوگ اس کو سوچ اور خیال کے ساتھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی ہیں جو نہیں جاتے ہیں. He has made mistakes. He did make mistakes. بالکل. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو فار ایور نکال دیں. آئی تھنک نو. اور ہو بھی نہیں سکتا. چلو وہ نہیں رہے گا, اس کا خیال اور سوچ تو رہے گا. اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے. وہ نواز شریف صاحب ہو, وہ آصف علی زرداری صاحب ہو, موقع تو مل جاتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. نہیں, آئی تھنک کہ ہمارے پاس اتنی کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ وی شوڈ گیو ایوری باڈی. جیسے میں پھر کے ریپیٹ کرتا ہوں, ایک چیز ہونی چاہیے جو فیئر ہے پاکستان میں, دیٹ از الیکشن. اور اگر وہ ہو جائے تو مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ جتنی لڑائی ادھر ہو رہی ہے, فیصلہ آنے والا ہے. 5 سال, ہر 5 سال ایک فیصلہ آئے گا. اور جو لیڈر جیل جاتے ہیں وہ اصل معنوں میں لیڈر بن کر باہر آتے ہیں. اس کیس میں کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں جیل جانا ضروری ہے, اور جیل سے آدمی کی عموماً ایز اے پولیٹیشین وہ سپورٹ بڑھتا ہے. صرف سپورٹ بڑھتا ہے؟ کیا مطلب؟ اچھا بتائیں. صرف سپورٹ بڑھتا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھ لیجیے نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹس جیل جانے سے پہلے اور بعد میں, بڑا ہیوج ڈفرینس ملے گا. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں دیکھ لیجیے, خیر بہت پہلے کی بہت چیزیں تو نہیں تھیں, لیکن جب وہ باہر آئے ہیں تو کافی چیزیں چینج ہو گئی تھیں. میں نے اس لحاظ سے پوچھا. مجھے نہیں, میں بینظیر کے ساتھ جب کام کرتا تھا تو مجھے وہ بتاتی تھی. ایک دفعہ دیکھیے کیا زبردست, ایک دفعہ اس نے ذکر کیا کہ سکر جیل میں جب وہ تھیں گرمیوں میں, تو ان کے پاس ایک بلینکٹ دیا جاتا تھا سونے کے لیے, ایک تکیا, اور ان کے ٹوائلٹریز کے لیے ایک بکٹ, کیا کہتے ہیں, ایک بس. تو شی went through hell. ایک بکٹ فار اے لیڈی, اینڈ یو اپریشیٹ what I'm saying, کہ ٹوائلٹریز پہ ایک بکٹ, اور 6 مہینے ان کو ویسے ہی رکھا. اور شاید ان کے زمانے میں جو لوگ تھے ویسے رہتے تھے جن کو جیل میں, مگر کیا کریں, یہ ہے. ویسے تو جیل ایک مینیول ہوتا ہے, جیل کے ساتھ کچھ فیسلٹیز ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے سوتا, پلنگ, یہ وہ سب چیز کے بڑا میٹیکولسلی ہوتا ہے, مگر کبھی لوگ فالو کرتے ہیں, کبھی نہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جیل ٹو ہیل ود اے جیل مینیول, ایسے رکھو اس کے. ابھی بھی ایسی کہہ بھی رہے ہیں, کروا بھی رہے ہیں. تو وہ بھی تو ہم سن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو عمران نے کہا میں جب آؤں گا نہ اے سی ہوگا نہ کچھ ہوگا, یہ بھی تو تھا. سو یو نو اٹس سیڈ, مگر وی آل ہیو ٹو لیو ٹوگیدر. اگر یہ ایک دفعہ ان لوگ سوچ لیں کہ دینا اس کے ساتھ ہی ہے, اب اس کے ساتھ میں ٹھیک ہے, قانون توڑتا ہے تو سزا دو, بالکل 100%. یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کے لیے ہونی چاہیے. بہت شکریہ. حال سے ماضی تک کا آپ نے جو ہے نا وہ سارا کا سارا تجزیہ کر دیا صورتحال کو, اور مستقبل بتائے گا کہ آج کی جو آپ نے گفتگو کی ہے اس میں کیا کیا کچھ باقی ہے. کافی کچھ ہے. نہیں, میں تو میری تیاری کچھ اور تھی, مگر جو ہو گیا بہترین ہو گیا. نہیں ویل آئی تھنک کہ ایران کا جو, پھر ایک دفعہ اور میں یہ کہوں گا کہ ایران کا جو ایفرٹ ہے, جو یہ کر رہا ہے, زبردست ایفرٹ ہے. اور یہ میرے خیال میں مثال ہے کہ جتنے بھی ہم ویک سمجھیں ایک ملک کو, کیسے وہ لڑ سکتا ہے, کیسے وہ اپنے آپ کے لیے ریمارکیبل. اور انشاءاللہ ہماری ریلیشن شپ اور مسلمانوں کی ریلیشن شپ اس خطے میں
آخر ہوپ فلی وہ سیکھے ہیں سبق یہ جو جی سی سی کے ملک ہیں کہ ایک ایک کے ملک کو ٹھیکہ پہ دے دینا، ہاں وہ اس کا نتیجہ بھی کیسا کیا ہوتا ہے، کبھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سر، تھینک یو سو ویری مچ. آپ کی آمد کا شکریہ. تھینک یو.